हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारा मिलना बैठना सब कुछ खुदावंद के लिए हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा कि उसके नाम को जलाल दें और उसी के नाम की वड्याई हो, उसी के नाम की बड़ाई हो। मेरे अजीज़ों, आज हम फिर इकट्ठे होते हैं क्योंकि हमारा पिछले दिनों में एक मजमून चल रहा था, हमारी नीयत में ही ज़िंदगी और मौत है। उसका अब हम पार्ट 2 देखेंगे कि पिछले दिनों में हमने सीखा था उसके बारे में जिस्मानी नीयत। आज हम उसके बारे में सीखेंगे रूहानी नीयत, कि रूहानी नीयत क्या है, रूहानी नीयत में हम किस तरह बरकत पा सकते हैं। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो इस कलाम को सुनते हैं और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में आगे इसको शेयर करते हैं, और उन लोगों के लिए कि जो कमेंट्स भेजते हैं मुझे और इसी तरह सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं रूहानी नीयत। तो रोमियो 8 बाब और उसकी हम देखेंगे 6 आयत को। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। अजीज़ों, यहाँ पे हमने देखा कि पाक कलाम हमें बताता है जो है जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है, और जो यहाँ पे बताता है कि रूहानी नीयत जो है, रूहानी नीयत में ज़िंदगी और इत्मीनान है। तो आज अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें कि हमारी ज़िंदगी जो है वो उसमें रूहानी नीयत में कितना इत्मीनान है और कितनी रूहानी ज़िंदगी है हमारी। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी पैदा करने वाली पैदा करती है, यानी मेरे अजीज़ों हमें ज़िंदगी जो हमारी रूहानी नीयत है और उसमें रूहानी रूह से मुतल्लिक रखता है मेरे अजीज़ों। तो हम इसमें आज हम सीखते हैं रूहानी नीयत के बारे में मेरे अजीज़ों, ताकि इसको हम पाक कलाम को सीख सकें, क्योंकि पाक कलाम हमें असल रास्ता दिखाता है। हम उसी पे चल के खुदावंद के यरूशलेम में दाखिल हो सकते हैं। रूहानी नीयत रूही कुव्वत या खासा है मेरे अजीज़ों, लेकिन रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। खुदा का रूह इस ज़िंदगी की ज़मानत देता है मेरे अजीज़ों, जो हकीकत में ज़िंदगी है, जिसमें खुदा के साथ मेल मिलाप और खुदा का सुकून है मेरे अजीज़ों। जब हम रूहानी नीयत में होंगे तो रूहानी नीयत हकीकत में खुदा के साथ मेल मिलाप रखने का और सुकून, खुदा के साथ सुकून पाने का एक ज़रिया है। और रूहानी नीयत यानी इसका ये मतलब है कि जब पौलुस रसूल ने रूहानी नीयत की बाबत लिखा तो उसने अंदाज़ा फ़िक्र, ज़हनी मिलाप, आरज़ू, कोशिश का मफ़हूम पेश करने वाले यूनानी लफ्ज़ से इस्तेमाल किया। इससे मुतल्लिका फैसला फजल जो है, इससे मुतल्लिका फजल का मतलब सोचना एक मखसूस अंदाज से है, इरादा करना है। लिहाजा रूहानी नीयत का मतलब यशफा मशायख की सरगर्म कुव्वत ज़ेर असर है, यानी उसके जो कुव्वत है उसके ज़ेर असर तसल्लत रहना और इससे तहरीक पाना है मेरे अजीज़ों। क्योंकि जो कुछ हमें मिले, जो कुछ हम पाएं, वो खुदा से डायरेक्ट जब पाक रूह के वसीला से मिलता है, रूह कुद्दस के वसीला से मिलता है, रूहानी नीयत के वसीला से मिलता है। जब वो हम पाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम खुशी से अपनी सोच, रुझानात जो हैं और आरजू को कुली तौर पर खुदा के रूह कुद्दस के ज़रिए ज़ेर असर करें, उसके ज़ेर असर रहने देते हैं। जब हम अपने आप को पूरी तरह से सर से लेके पांव तक खुदावंद के आगे अपने आप को पेश कर देते हैं, रूहानी नीयत में होते हैं, तो मेरे अजीज़ों रूह कुद्दस के ताबिया करें, क्योंकि रूह कुद्दस के ताबिया हमें रहने की ज़रूरत है आज। और मेरे अजीज़ों, अगर हम इस बात को देखें, पीछे लिखा था हरामकारी,
یعنی حرام کاری جو بت پرستی کے برابر ہے. جن لوگوں کو مسیح میں نئی زندگی مل گئی ہے ان پر الزام ہے کہ موسیٰ کی شریعت میں جو باتیں منع ہیں ان سے باز رہیں. جنسی تعلقات، بری خواہش اور گندی سوچ وغیرہ ہے. یعنی ان چیزوں سے، مثال زنا اور جنسی تعلقات سے، بری خواہشات سے بچنا. اور میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو سیکھنا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ ہمیں کس حد تک روح القدس کے زیر سائے رہنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ 7 باب رومیو اور اس کی 6 آیت میں، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح القدس کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں. میرے عزیزو یقینی ہے کہ ہم کس حد تک روح القدس کے زیر اثر ہیں. یعنی پالوس رسول نے جب روح القدس کے بارے میں خدمت کرنے کا ذکر کیا ہے تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں کس حد تک روح القدس کے تابع اور زیر اثر رہنا چاہیے. یشوع مشیخ جو خدا کا بیٹا ہے، اس کے فدیہ کی قربانی پر اپنے ایمان کی بدولت مسیح گناہ کے تسلط سے آزاد ہو گئے ہیں. میرے عزیزو آج اس بات کا یقین کریں، بھروسہ کریں کہ ہم اس کے فدیہ کی قربانی جو مسیح نے دی ہمارے لیے، اس پر ایمان کے بدولت ہو گئے ہیں. ہمیں آزادی مل گئی ہے، ہم آزاد ہیں میرے عزیزو. ہمیں روحانی نیت میں زندگی گزارنی ہے، روحانیت میں زندگی گزارنی ہے، نہ کہ جسمانی طور پہ زندگی گزارے. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت اطمینان اور میرے عزیزو روحانی نیت جو ہے زندگی اور اطمینان ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں جب ہم ایمان لاتے ہیں کہ بہت سی اچھی باتیں واضح ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ ہم شریعت سے کیا ہو گئے؟ چھوٹ گئے ہیں. ہمیں آزادی مل گئی شریعت سے. یہ ہمارے مسیح خداوند کے ساتھ مر جانے کا نتیجہ ہے میرے عزیزو، کہ جب ہم اس میں مر جاتے ہیں تو ہمارے مسیح خداوند کے ساتھ مر جانے کا نتیجہ ہے چونکہ وہ ہمارے نمائندے کی حیثیت میں ہوا، اس لیے ہم اس میں مر گئے ہیں اپنی موت کے وسیلہ سے. اس نے ہولناک سزا اٹھائی اور شریعت کے سارے تقاضے میرے عزیزو پورے کر دیے ہیں. اس لیے ہم اس شریعت سے چھوٹ گئے ہیں، ہم اس شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں. ہم اس شریعت کو دوبارہ اس کی قید میں نہ جائیں. اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جس طرح شریعت کی دوبارہ قید میں نہیں جانا، اسی طرح اپنے گناہوں کی قید میں بھی نہ جائیں. جب آپ نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، مسیح کی طرف آ گئے ہیں، تو میرے عزیزو پھر دوبارہ پیچھے مڑ کے نہ جائیں. کیونکہ میرے عزیزو جب پیچھے جائیں گے تو ہلاکت میں گریں گے میرے عزیزو. اسی طرح میرے عزیزو ہمیں دیکھنا ہے کہ یعنی شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں اور اس کے ناگزیر لعنت سے بھی آزاد ہو گئے میرے عزیزو. تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں رومیو 6 باب 18 اور 20 آیت میں کیا لکھا ہے. اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کر دیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو. میرے عزیزو یہاں پہ پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے پاک کلام کے وسیلہ سے کہ ہم اس لیے آزاد کیے گئے ہیں کہ نئے طور سے روح القدس کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانی خدمت کریں.
اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے ہیں۔ گناہ سے آزاد ہو کے راست بازی کے غلام ہو گئے ہیں۔ کیا آپ ابھی تک راست بازی کے غلام ہوئے ہیں یا نہیں؟ یا ابھی تک تو آپ پرانی انسانیت میں ہیں یا جسمانیت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آج روحانیت میں زندگی گزارنی ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے عزا بدکاری کرنے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہماری خدمت خوف سے نہیں بلکہ محبت کی تحریک ہے میرے عزیزو، کیونکہ شریعت میں خوف تھا، شریعت میں خوف تھا، کیونکہ شریعت کی جتنی ایلیمنٹ جب پوری نہیں ہوتی تھی تو اس میں خوف ہی رہتا تھا انسان کو۔ آج آپ کا خوف جو ہے اس شریعت سے آپ آزاد ہو گئے ہیں، اس خوف سے آزاد کر دیا ہے خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ اسی طرح میرے عزیزو، یہ غلامی کی نہیں بلکہ آزادی کی خدمت ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا رسومات چھوٹی سے چھوٹی بات کو پورا کرتے رہیں، نہیں، بلکہ ہم کمال خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں، اس کے حوالے کر دیں، تاکہ خدا کا جلال اور دوسروں کو برکت ملے میرے عزیزو آپ کے وسیلہ سے۔ آج ضروری ہے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا، پاک روح کے حوالے کرنا، اس روحانیت کے حوالے کرنا، روحانی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، نہ کہ جسمانی زندگی ہو بلکہ روحانیت میں میرے عزیزو، کیونکہ لکھا ہے کہ جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے میرے عزیزو۔ آپ اپنی زندگی پر دیکھیں کہ میں روحانیت میں زندگی گزار رہا ہوں یا ابھی تک جسمانیت میں ہوں۔ اسی طرح میرے جو 6 باب کی دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے۔ پالوس رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں تو پھر کیوں کر آئندہ کو اس میں زندگی گزارے۔ آئندہ کو کہتے ہیں کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے۔ جب مر گئے ہیں تو پھر گناہ میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو اس نے ہمیں نجات دے دی ہے، ہمیں زندگی دے دی ہے، تو پھر میرے عزیزو موت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری حیثیت کی سچائی یہ ہے کہ جب مسیح گناہ کے اعتبار سے مر گیا تو وہ ہمارے نمائندے کی حیثیت سے ہوا میرے عزیزو۔ وہ صرف ہمارے عوضی ہونے کے حیثیت میں نہیں ہوا، یعنی صرف ہماری خاطر ہماری جگہ نہیں ہوا، بلکہ ہمارا نمائندہ ہونے کی حیثیت بھی ہوا ہے میرے عزیزو۔ آج میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے، گویا ہم مر گئے ہیں، گویا اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مارے اور سمجھے کہ میں مر گیا ہوں۔ تو جو ابھی تک گناہ کے اعتبار سے لوگ نہیں مرے تو میرے عزیزو اسی لیے گناہ پھوٹتے ہیں، اسی لیے کلیسیوں میں بگاڑ پھیلتے ہیں، اسی لیے کلیسیوں میں میرے عزیزو لالچ، بدی اور ان چیزوں سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم روحانی نیت میں نہیں آتے۔ جسمانی اگر رہیں گے تو میرے عزیزو کبھی بھی ہم روح کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، پاک روح کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے جب ہوا ہم بھی مر گئے، جب مسیح ہوا تو ہم بھی مر گئے۔ وہ گناہ کے اعتبار، گناہ کے سارے سوال کے جواب میں ہوا اور اس مسئلے کا ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا اس نے میرے عزیزو۔ اس فیصلے میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، پوری کائنات ہے اور دنیا کا ہر فرد ہے جس کے لیے اس نے فیصلہ کر دیا اور تقاضا پورا کر دیا۔ ہمیشہ کے لیے ایک ہی بار وہ صلیب پہ چڑھ گیا تاکہ وہ سب کو نجات دے سکے، تاکہ وہ سب کو رہائی دے سکے، تاکہ وہ جسمانیت سے نکال کے روحانیت میں داخل کر سکے۔ آج میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے، وہ سب جو مسیح میں ہیں، آج یاد رکھیں جو سب مسیح میں ہیں، خدا ان کو اسے دیکھتا ہے، یعنی
ایسے ہی دیکھتا ہے کہ وہ گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں، جو مسیح میں ہیں آج، جو آج مسیح میں آ گئے ہیں، جس نے مسیح یسوع کے نام پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کلیسیا میں، ایماندار بے گناہ ہے۔ یعنی ایماندار بے گناہ نہیں ہے، جو آج بھی میرے عزیزو ایماندار گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ جسمانی ان کی جسمانی زندگی ہوتی ہے، اس لیے گناہ کی طرف میرے عزیزو چلے جاتے ہیں۔ اگر روحانی ہوں گے تو زندگی پائیں گے اور اطمینان پائیں گے، اور ان کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی قائم ہوتی جائے گی۔ اسی طرح میرے عزیزو اس کا مطلب ہے کہ وہ موت میں مسیح کے مشابہ ٹھہرتا ہے، اور اس ساری باتوں میں بھی مسیح کے مشابہ ہے جو اس کی موت سے علاقہ رکھتی ہے۔ آج میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے کہ آیا آپ روحانی ہیں یا جسمانی ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہاں پہ لکھا ہے اگر جسمانی ہے تو پھر کہتا ہے جسمانی نیت موت ہے، یعنی جسمانی نیت موت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے میرے عزیزو، کہتا ہے جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اور میرے عزیزو رومیو 6 باب اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ یعنی یہاں پہ بھی خدا ہمیں صلاح دیتا ہے، خدا ہمیں ایک رستہ بتاتا ہے، خدا ہمیں بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح تم بھی اپنے آپ کو کیا سمجھو؟ گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو، اور مردہ مگر خدا کے اعتبار سے کیا؟ مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پالوس رسول نے وہ بات کر دی ہے جو ہماری حیثیت، مرتبہ، مقام کے لحاظ سے درست و سچ ہے میرے عزیزو۔ اب وہ ہماری زندگی میں اس سچائی کے علاوہ اور عملی کام کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمیں دوسری طرف بھیجتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کو اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھنا ہے، یہ شامل کرنا ہے۔ یہاں سمجھ کا مطلب ہے کہ جو کچھ خداوند ہمارے بارے میں کہتا ہے اس کو سچ ماننا اور اس سچائی کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے میرے عزیزو، اس روشنی میں چلنا ہے، اس روشنی کے مطابق جینا ہے۔ اور میرے عزیزو اس روشنی میں خداوند یسوع مسیح کی روشنی جو نور ہے، اس روشنی میں چلنا ہے، تو پھر ہم جسمانی نیت سے نکل سکتے ہیں، پھر ہماری جسمانی نیت سے ہم بچ سکتے ہیں، پھر ہم جسمانی نیت سے نکلیں گے۔ اگر جسمانی نیت ابھی تک ہے ایمانداروں کی، مسیح کے لوگوں کی، مسیح کے جو ایماندار لوگ ہیں ابھی بھی جسمانی نیت ہے، تو میرے یہاں پہ لکھا ہے جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے، اور روحانی نیت جو ہے میرے عزیزو وہی زندگی اور اطمینان ہے۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے پہلے مردہ تو بنائیں۔ جب اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ بنا لیں گے تو پھر ہمارے اندر مسیح جاگے گا میرے عزیزو، پاک روح ہمارے اندر کام کرے گا، پاک روح کی تحریک ہوگی، پھر وہ روحانی پہلو میں ہم جا سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم جسمانیت کو بھی رکھیں، دنیا کو بھی ساتھ رکھیں اور خدا کو بھی ساتھ رکھیں، تو ایسے نہیں ہوگا میرے عزیزو۔ ایسے نہ ہم خدا کو حاصل کر سکیں گے، نہ ہم دنیا کو حاصل کر سکیں گے، کیونکہ ہم درمیان میں ہوں گے، نہ ہم اس طرف ہو رہے ہیں نہ ہم اس طرف ہو رہے ہیں۔ ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم خدا کی طرف ہیں یا دنیا کی طرف ہیں، کیونکہ میرے عزیزو دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، خدا ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، خدا کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ یہاں سے دنیا میں مرنے کے بعد سب نے خدا کے تخت عدالت کے سامنے اکٹھے ہونا ہے۔ تو جب آزمائش کو ویسے ہی جواب دینا سیکھیں کہ جس طرح ایک مرد خدا نے جواب دی۔ میرے عزیزو اگسطین جو تھا، ایک عورت مخاطب ہوئی اس سے، اور کی تبدیلی سے پہلے اس کی دانشتہ تھی، وہ مڑ کر تیزی سے دوسری طرف کو ہو لیا،
یعنی اس نے مڑ کے دوسری طرف کو ہو لیا. اس عورت نے پیچھے سے پکارا, اگسطن یہ میں ہوں, میں ہوں. اگسطن نے رفتار تیز کر دی اور گردن گھما کر زور سے کہنے لگا, ہاں میں پہچانتا ہوں, لیکن اب میں نہیں رہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں گناہ کے اعتبار سے مردہ اور خدا کے اعتبار سے زندہ ہوں. کہتا ہے کہ اب میں نہیں رہا. آپ بھی میرے عزیزو ایماندارو, جیسے اگسطن نے جیسے جواب دیا, اسی طرح آپ بھی جواب دینا سیکھیں. اسی طرح آپ بھی اپنے گناہ کو جواب دینا سیکھیں کہ اب میں نہیں رہا, اب مجھ میں مسیح زندہ ہو چکا ہے. اب مجھ میں گناہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. گناہ کے اعتبار سے میں مر چکا ہوں. گناہ ہمارے اندر دوبارہ پھوٹے گا نہیں. گناہ ہمارے اندر دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. کیونکہ میرے عزیزو, جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم پانی میں وہیں پہ مردہ اپنے آپ کو بنائیں, وہیں پہ مردہ اپنے آپ کو جانے. پانی میں جب کوئی اترتا ہے, بپتسمہ لیتا ہے, تو وہ مردہ اپنے آپ کو جانے کہ مسیح میں وہ مر گیا ہے, اور پاک روح میں کیا ہوتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو, مردہ شخص جو ہوتا ہے, بد اخلاقی اور جھوٹ, فریب, بدخوئی اور کسی دوسرے گناہ سے کوئی واسطہ اس کا نہیں ہوتا. جھوٹ, فریب اور بدخوئی, ان چیزوں میں آج بھی ایماندار اور خادمین پڑے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, خدا کا روح جو ہے ان کی زندگیوں میں کام نہیں کر رہا. پاک روح جو ہے ان کی زندگیوں میں کام نہیں کرتا, کیونکہ میرے عزیزو ان کا واسطہ جو ہے ابھی بھی گناہ سے ہے. کیونکہ ایک مردہ شخص کا ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے. جائیدادوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے عزیزو, جائیدادوں کو بیچ کے اپنے گھر پکے بناتے جاتے ہیں. کیوں میرے عزیزو, آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے. اب ہم خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ ہیں. اپنے آپ کو جاننے کہ میں مسیح میں زندہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکیزگی, پرستش, دعا, خدمت اور پھل لانے کے لیے بلائے گئے ہیں. میرے عزیزو, یاد رکھیں, اس بات کو اپنے اندر رکھ لیں کہ آپ دعائیا, آپ کی زندگی ہے, آپ کی خدمت پھلدار ہے, آپ کی جو میرے عزیزو پاکیزگی آپ کے اندر ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو میرے عزیزو پھر آپ کو مرنے کی ضرورت ہے, گناہ کے اعتبار سے مردہ ہونے کی ضرورت ہے. پھر ضرور ہے کہ ہم مریں. آیا ہے میرے عزیزو کہ جسمانی نیت جو ہے وہ کیا ہے, موت ہے. اگر ہم ہر وقت جسمانی رہیں گے تو میرے عزیزو ضرور ہی مریں گے. اگر زندگی پانی ہے تو اپنے آپ کو مردہ جانے, اور مردہ جانے اور بدن کے کاموں کو نیست کر دیں, تاکہ آسمانی زندگی میں داخل ہو سکے, تاکہ اس میں نئے یروشلم میں داخل ہو سکے, تاکہ خداوند یسوع مسیح کے, خدا باپ کے, یعنی وہاں پہ جب یسوع مسیح کے تخت عدالت کے سامنے آپ جائیں تو آپ شرمندہ نہ ہو سکیں. تو اسی طرح میرے عزیزو روحانی نیت میں زندگی گزاریں, آج دلیری سے گزاریں. روحانی نیت کے لیے پاک روح بھی ضروری ہے میرے عزیزو. آج پاک روح کو حاصل کریں. اگر آپ پاک روح کو حاصل نہیں کرتے تو میرے عزیزو روحانی زندگی میں کیسے جائیں گے؟ آپ کے بدن میں رہے گا. پاک روح کو حاصل کریں, آپ کے بدن میں رہے گا, کام کرے گا, آپ کو اچھی سوچ دے گا, آپ کو نئی تحریک دے گا, آپ کو رویا دے گا, تاکہ آپ اس رویا میں رہتے ہوئے کام کر سکے. خدا کا اچھے سے کام کر سکتا ہے. آج موت اور زندگی آپ کی نیت پر ہے میرے عزیزو, آپ کی نیت پر ہے. آپ کی زندگی بھی, آپ کی موت بھی آپ کی نیت پر ہے. اسی طرح دیکھیں کہ میری کیسی نیت ہے, جسمانی نیت ہے یا روحانی نیت ہے. اگر زندگی ہے,
پہلے آپ کو کیا ملا میرے عزیزو؟ دیکھیں، جب مسیح کو قبول کیا تو کیا ملا؟ اگر زندگی ہے تو پھر آپ کی زندگی سے گناہ تو میرے عزیزو ختم ہو ہی گیا ہوگا، ڈیفینیٹ ہو گیا ہوگا۔ آج میرے عزیزو اپنی نیت کو بدلے، اپنی نیت کو بدلے میرے عزیزو۔ آج ضروری ہے نیت کو بدلنا، دنیا کی چیزیں نہ بدلے۔ لوگ آج دنیا کی چیزیں بدلتے ہیں، لوگ نیتیں نہیں بدلتے، اپنی نیت کو نہیں بدلتے، اپنی چیزیں بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی اپنی گاڑی بدلتا ہے، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، اس کے ماڈل چینج، یعنی اپنے گاڑیاں بدلتے ہیں، کوٹھیاں بدلتے ہیں، گھروں کو چینج کرتے ہیں، بیویاں بدلتے ہیں، کاروبار بدلتے ہیں، ملک سے دوسرے ملک بدلتے ہیں، یعنی ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک کو بدلتے ہیں۔ اور میرے عزیزو آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں، لیکن کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ سب کچھ بدلنا۔ جو چیزیں دنیا میں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو بدلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر نیت بدلنا سب سے مشکل بات ہے میرے عزیزو۔ اپنی نیت کو چینج کرنا، بدلنا، کلام کے مطابق نیت کو ڈھالنا، یہی بہت مشکل کام ہے میرے عزیزو، یہی بہت مشکل بات ہے۔ آپ کی نیت بدل جائے گی تو میرے عزیزو آپ کے سب حالات بھی بدل جائیں گے، آپ خود بدل جائیں گے، آپ دوسروں کو بدلنے کا وسیلہ بنیں گے۔ آپ دوسروں کو بدل سکتے ہیں لیکن پہلے خود تو بدلیں۔ اسی طرح میرے عزیزو آپ کی نیت میں ہی آپ کی زندگی ہے میرے عزیزو، آپ کی نیت میں ہی آپ کی زندگی ہے۔ آپ کی اگر میرے عزیزو جسمانی نیت ہے تو موت ہے میرے عزیزو، مگر روحانی نیت جو ہے اس میں زندگی اور اطمینان ہے۔ اطمینان کا سرچشمہ یسوع مسیح ہے، وہی آپ کی زندگی کا مالک بنے گا، وہی اطمینان آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہی پاک روح کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، بتایا گیا ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اسی طرح خدا آپ کی رہنمائی کرے، آپ کے ذہن کو کھولے، اس کلام کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں تاکہ آپ اس سارے مقصد کو سمجھ سکیں جو آپ کا بوجھ رکھتے ہوئے آپ تک یہ کلام پہنچایا جا رہا ہے، کہ آپ اس کلام میں زندگی گزاریں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور میرے عزیزو آج ایسا نہ ہو کہ جسمانی نیت ہم پاتے جسمانی نیت میں رہتے ہوئے ہم کہیں موت میں چلے جائیں۔ تو اسی طرح زندگی کے در کھلے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے در کھولے ہیں، اس کا بہشت کا دروازہ کھل گیا ہے، تو اس دروازے میں شامل ہوتے جائیں میرے عزیزو، اپنی زندگی کو خداوند کے مطابق ڈھالتے جائیں۔ آج اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ جانیں، کیونکہ آج وقت ہے، آج ہی وقت ہے میرے عزیزو۔ جب تک آپ زندہ ہیں وقت ہے، مرنے کے بعد کوئی وقت نہیں ہے۔ زندہ ہیں تو آپ اپنے اس فرقے کو رفا سکتے ہیں، آج وقت ہے، نہیں تو مرنے کے بعد کوئی وقت نہیں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح خداوند آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔